अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जाफ़र एक्सप्रेस को जिस तरह अलहदगी पसंदों ने और शिद्दत पसंदों ने निशाना बनाया और वहाँ निहत्ते मुसाफिरों को यरग़माल बना लिया गया। अब तक की जो इतलात हैं सिक्योरिटी ज़राए जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 200 के करीब जो मुसाफिर हैं उन्हें बाजियाब करवाया जा चुका है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं और बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं। दीगर मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए जो ऑपरेशन है वो जारी है और इत्तलात के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ये भी बताते हैं कि जो मुमकिन तौर पे अगवाकार हैं और शिद्दत पसंद हैं उन्होंने बड़ी मरबूत हिकमत अमली अपनाई है और कुछ ख़ुदकुश जो बमबार हैं वो वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ रखे हुए हैं। इसलिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है इस सारे अमल में। बहरहाल हम दुआगो हैं कि बाकी लोग भी जल्द बाजियाब हो जाएं और खैर आफियत के साथ अपने प्यारों के पास पहुँचें, अपने घर वालों के पास पहुँचें। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि ये क्या एलिमेंट है और ये जो BLA है इसको कहाँ से पुष्ट पनाही मिल रही है और बिलखुसूस जिस तरह इस वाक़े को भारतीय पे पजीराई मिली है, सोशल मीडिया पे जिस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कौन कौन से मुहर्रिकात हैं और ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है और इसके हैंडलर्स कहाँ पर मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज एक अच्छी झलक देखने को मिली कि जो एहसन इकबाल हैं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, वो KPK के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम के साथ उड़ान पाकिस्तान के बैनर तले बैठे थे और फिर उड़ान खैबर पख्तूनख्वा की बात भी हुई। साथ ही साथ हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये भी है कि मूडीज़ ने पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनकी रेटिंग को मुस्तकम से मुस्बत कर दिया है। जो तरसीलात ज़र हैं उसमें तकरीबन $3.1 बिलियन फरवरी में पहुँचे, जो पिछले साल की निस्बत 55% ज़्यादा हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें भी पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम से हैं, लेकिन सियासी जो महाज हैं वो भी अपनी जगह गर्म हैं। ग्रैंड अलायंस की तैयारियाँ भी जारी हैं हुकूमत की, अपोजिशन की, सॉरी। इरशाद साहब, सबसे पहले ये जो इंसिडेंट है गुज़श्ता रोज़ पेश आया जाफ़र एक्सप्रेस का, और उसके बाद से लेके अब तक की जो सूरत हाल है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बाजियाब करवाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये है तो बुज़दिलाना कार्रवाई कि एक ऐसे बयाबान को, वीरान को आपने चुना और वहाँ अपने गन पॉइंट पे बंदूक के ज़ोर पे लोगों को ज़दकोब कर लिया, अगवा कर लिया, लेकिन अब इसका मकसद क्या है इस कार्रवाई के? इरशाद साहब, अब सब पहली बात तो ये है कि ये जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, पहले तो इनके बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये अलहदगी पसंद हैं, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और उन्होंने ये बात कभी छुपाई नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि माजी में बलूचिस्तान में इस हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की गई। जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुआ और हम यकसू हो गए कि ये जो KPK में जो अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, ये दहशत गर्द हैं और इसके बारे में कोई वो इस्लाम के नाम पर हो, मज़हब के नाम पर हो, कि पख्तून वली के नाम पर हो, इंतकाम के नाम पर हो, अमेरिका की मुखालफत के नाम पर हो, जो भी वजूहात हों, है ये दहशत गर्दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उस वक्त 2016 में वहाँ और 15 में 16 में ये बात शुरू हुई कि जी ये तो कौम परस्त हैं और ये नाराज़ ग्रुप है और ये फ़लाँ है। और आपको याद होगा कि फरारी कैंप से वापस आ जाएं, डॉक्टर मालिक साहब ने कोशिश की कि जी उनको कौमी धारा में ला जाए। उस वक्त एक सेमिनार हुआ था क्वेटा में, जनरल राहिल शरीफ साहब उसके मेहमान ख़ुसूसी थे। तो वहाँ मैंने ये बात की थी कि हमें इस हवाले से यकसू होना चाहिए और अनवारुल हक काकड़ साहब ने मेरी तायद की थी कि हम जब एक तरफ ये कहते हैं कि जी वो दहशत गर्दी है और उनके साथ हम ऑपरेशन के ज़रिए निपटेंगे, तो यहाँ फिर दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए कि ये कौम परस्त हैं, ये नाराज़, वो भी नाराज़ ही हैं ना, नाराज़ अनासर कोई नहीं होते। सीधी सीधी बात है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। तो अब भी वो जो ख़ुद हैं वो तो कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, बच्चों को रोक लें, गाड़ी रोक लें, बात कर रहा हूँ कि ये कुछ जवाब नहीं है, मैं कुछ जवाब नहीं फराहम कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ हुक्मरान हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो इदारे हैं, उनको भी इनके साथ एक दहशत गर्द के तौर पर, अलहदगी पसंद के तौर पर सलूक करना चाहिए।
ایک علیحدگی پسند گروہ، ایک دہشت گرد گروہ سے یہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا، وہ کسی جو روایات ہیں بلوچ اعلیٰ روایات، انسانی روایات، ان کی پاسداری کرے گا، یہ بالکل نہیں توقع کرنا چاہیے۔ انہوں نے وہ کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی، اب ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ سلوک کرتے ہوئے ہمیں پہلے اپنی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں قومی اتفاق رائے چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے ملک کے اندر، کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی توانائیاں سیاستدان جو ہیں آپس کی لڑائی میں خرچ کر رہے ہوں، ہماری توانائیاں جو ہیں یہ واضح نہ ہو کہ وہاں بلوچستان میں جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے اگر ہمیں نمٹنا چاہیے تو اس کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بھی ہم آہنگ ہو، تمام سیاسی قوتیں جو وفاق پرست پاکستان پرست قوتیں ہیں وہ سیم پیج پر ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو علیحدگی پسندوں کے مد مقابل ہیں، وہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے چاہیے، ان کو کسی صورت بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ان کی کوئی شکایات ہیں اگر تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پوری قوم متحد ہو گئی تھی، یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے تمام سیاسی قوتیں، ہماری عوام اور حکومت، اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ترجیح اول یہ بنائیں کہ ترجیح اول ہماری ریاست کی جو ہے سارے وسائل جو ہیں وہ دہشت گردوں، علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کے لیے وقف ہوں گے، ہم ان کا کلا کما کریں گے، اس کے بعد سارے پروگرام ہمارے بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم مزید کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بالخصوص علاقے کے امور کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ان علیحدگی پسندوں نے کیا اس علاقے کی حیت سے فائدہ اٹھایا اور یہ بزدلانہ کارروائی کی، یا اور کوئی فیکٹر ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ آپ نے جو جغرافیے کی بات کی، یقینی طور پہ وہ ایک ترجیح ہے، کیونکہ وہ دور افتادہ مقام ہے اور وہاں پہ ایک طرح کے سنسان علاقے میں ایک سرنگ ہے جس کو انہوں نے ایک ترنے والے یا آسان ٹارگیٹ کے طور پہ یا سافٹ ٹارگیٹ کے طور پہ چنا۔ لیکن اگر ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے اعتبار سے ایک جامع انداز میں اس کو دیکھا جائے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک فرسٹریشن میں ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی عالمی اور سوشل میڈیا کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے پاکستان کی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جو کارروائیاں کی، ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا دوسرے مرحلے میں انہوں نے نوجوان خواتین کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے بھی کئی خواتین جو ہیں جنہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ تو یوں لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک عام غیرت مند اور باشعور بلوچ نوجوان ہے وہ ان کے بیانیے کو مسترد کر چکا ہے اور ان کے جھانسے میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے نوجوان خواتین کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کوئی بہت بڑی کامیابی ان کو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ خواتین کو اپنی غیرت کی اہم ترین اور علامت سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی بات ان کے بلوچ رسوم و رواج کے عین منافی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے یوں لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں آخری حربے کے طور پہ عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، جو کہ بذات خود ان کے مفادات اور بیانیے کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ یعنی کہ آپ معصوم شہریوں کو یرغمال بنا کے، ان کو ہلاک کر کے، شہید کر کے، کیا انہی کے حقوق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا در حقیقت ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے سفر کو؟ محمد علی صاحب
یہ آپ نے درست فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سرنگیں جو ہیں ان کو محفوظ بنانا، اور جب وہ سڑکیں روکتے ہیں، جب بسیں روک کر شناختی کارڈ دیکھ کر وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، قتل کرتے ہیں بے ایمانہ طریقے سے، تو ٹرین جو ہے، جو سفر کا دنیا بھر میں محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں 400 500 300 600 مسافر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ سرنگیں بھی کسی وقت استعمال ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پٹریاں اکھاڑنا اور پٹریوں کو تباہ کرنے کا تو وہ پہلے بھی اقدام کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بہت اہم سوال ہے، دیکھیے لیکن اس کے دو پہلو ہیں جو اس کا میں آپ کی جانب آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب انہوں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائی ہے، اب وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ بذات خود ان کے کمزوری اور ناکامی کی دلیل ہے کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائیاں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب لیکن اس کے ذریعے سے ان کا چونکہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو خود اگر بلوچ لوگوں کے حقوق کے اعلان ہیں تو خود انہی کو یرغمال بنا کے اور ہلاک کر کے ان کے حقوق تو نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اسپیسیفک سوال کی طرف کہ جناب دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی جو ہے اس میں ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر پوری سینکڑوں ہزاروں میل کی جو پٹریاں ہیں اس کے اوپر کوئی فوج تعینات نہیں کی جاتی۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے تنظیم اور انتظامی ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے، ان کی عوام میں اور بلوچستان کے اندر جو سپورٹ ہے اس کو کمزور اور کم کرنا ہے حکمت عملی کے طور پہ، اور پھر جب آپ نے ان کی کمزوری جب ثابت ہو جائے اور عوام میں ان کی سپورٹ ختم ہو جائے تو پھر جو انڈیویجولز جو کہ چند افراد دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف بہت آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو لیکن یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو یوں نہیں سمجھتا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ریلوے اسٹیشن اور ہر پٹری کے اوپر فوج لگا دی جائے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور نہ ایسا کرنا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے پاسبل ہے۔ ایک نگرانی کا کوئی مربوط نظام تو ہونا چاہیے نا؟ جی بالکل ہونا چاہیے، میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں، لیکن اس کا اب دنیا میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری جو وزارت داخلہ ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اس کے کاسٹ افیکٹو، افورڈیبل لیکن ڈیوریبل جو سلوشنز ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پہ غور کریں۔ ڈرونز ہیں، کیمراز ہیں، CCTVs ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیشل ریکگنیشن اور ناظرہ کے ڈیٹا بیس کی انٹیگریشن کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے جن کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ مسنگ پرسنز میں ہیں یا دہشت گرد یا جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے اور اس کا ایک مضبوط اور مربوط نظام بنانا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی صحیح ہے۔ علی صاحب یہ بتائیے، اب چیلنج تو بہت سے ہیں، ایک تو فیلڈ میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور پروپیگنڈا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت اس کو پورے طریقے سے بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، اور بھارت کی ان سینٹیمنٹس کے پیچھے انویسٹمنٹ کے شواہد بھی موجود ہیں، اور ایک کلبھوشن کی صورت میں ہمارے یہاں ایک زندہ مثال بھی موجود ہے۔ لیکن ان سارے حالات میں افغانستان کا نام بھی آ رہا ہے، کیا اب بھارت دوبارہ افغانستان کے تھرو آپریٹ کر رہا ہے؟ ماضی میں جو NDS کا را کا نیکسس تھا، اس طرح کا کوئی پھر سے بحال ہو چکا ہے، اور یہ کیسے ان لوگوں کو انسٹرکشنز افغانستان سے مل رہی ہیں؟ اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، تین پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل پاکستان کے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں کم و بیش 20 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، اور طالبان جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے امبریلا آرگنائزیشن کا کام کر رہے ہیں، سہولت کاری کے۔ پہلی بات، اور دوسری بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً 600 کے قریب جو حملے ہوئے ہیں افغانستان سے، ان میں پلاننگ اور فیسیلیٹیشن اور سپورٹ بھی تھی، اور براہ راست ان کے نائب گورنر کا بیٹا بھی شامل تھا، ان کے جو ملٹری اکیڈمی کا کمانڈر ہے وہ بھی شامل تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درس حقیقت TTP اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو فیسز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو
کوئٹہ شورا اور جو ان کی نظریاتی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بھی جو روابط ہیں ان میں بہت تناؤ آ چکا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی نظریاتی لیڈرشپ اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان جو پاور سٹرگل چل رہی ہے اس کے نتیجے میں جو ماڈریٹ ایلیمنٹس تھے افغان طالبان کے اندر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور کر دیا گیا ہے یا دیوار سے لگا دیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے لیے ہمدردی اور سپورٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بجائے یہ کہ وہ اس پہ دباؤ ڈالیں کہ جناب پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر اپنی سرگرمیاں کم کریں. اور ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی کوتاہ نظری میں پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے. تو پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی تمام جگہ پہ یہ بات اٹھائی ہے اور ہم اپنی سلامتی کے حوالے سے بھی غافل نہیں ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جعفر ایکسپریس جیسے جو واقعات ہیں ان کا سدباب ضرورت بہت ضروری ہے. دہشت گردی کے نتائج سے تو نمٹ سکتی ہے, لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ سویلین ڈومین میں ہیں, جس میں ہمارے سیاسی لیڈرشپ, جس میں ہماری فیڈریشن اور صوبائی حکومتیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, وزارت داخلہ اور لیویز, ان سب کا بہت گہرا اور پروفیشنل تعاون ضروری ہے. کیونکہ یہ جنگ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ صرف فوج نے نہیں لڑنی, یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے. یہ ہر پاکستانی نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے آپ ڈالیں, چاہے ہمارے اساتذہ بلوچستان کی کالج اور یونیورسٹیز میں ڈالیں, چاہے ہمارے دینی علماء مدارس اور ممبر سے ڈالیں, چاہے جو ہمارے سول بیوروکریٹس ہیں اور سول ادارے ہیں وہ گڈ گورننس کے ذریعے سے ان محرومیوں کا خاتمہ کریں جس کی وجہ سے دہشت گرد جو ہے ریاست کے خلاف ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا محمد صاحب, یہ 2014 میں سول لیڈرشپ کے درمیان بھی اسی طرح کے تناؤ کی کیفیت تھی, لڑائی جھگڑا فساد عام تھا, لیکن اے پی ایس کا جو اندوناک واقعہ ہوا اس نے اکٹھا کر دیا, ایک اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا ہوئی اور نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا. وہ نیشنل ایکشن پلان اب بھی موجود ہے. کیا اس واقعے کو, یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, یہ بنیاد بنایا جا سکتا ہے اتحاد و یکجہتی کی؟ کیا سیاسی لیڈرشپ ہماری مل اس قابل ہے کہ یہ مل بیٹھ کے کوئی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے نئے سرے سے اپنے عزم کا اظہار کرے, کچھ نئی تجاویز سامنے آئیں؟ اور جناب سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یکسو ہو کر کوئی بڑا آپریشن پلان کرنا چاہیے, تو کیا ایسا آپریشن اب پلان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس میں دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی ضرورت ہے جس سے میں 100% متفق ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج نے, سیاسی قیادت نے, مرکز نے اور صوبائی جو اکائیاں ہیں ان سب نے اپنے تمام تر وسائل توانائی مجتمع کر کے اس کا دیرپا اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنی ہے دہشت گردی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو جنگ کی نوعیت اور انداز ہے اس کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی محتاط اور مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بڑے اعلان جنگ اور بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس میں جو گیپس ہیں گورننس کے اندر, آپ کے سیکورٹی سسٹم کے اندر, آپ کے مانیٹرنگ سسٹم کے اندر, جس کا آپ نے بھی پچھلے سوال میں حوالہ دیا, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہم کسی دوسرے ملک میں نہیں لڑ رہے, یہ ہم اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بنیادی طور پہ جو اس کی وجوہات کو دور کرنا ہے وہ گڈ گورننس کے ذریعے سے دور کرنا ہے, عوام کے محرومیوں کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے پھل جو ہیں وہ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہیں. پولیس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سی سی ٹی وی کیمرہ, نادرا کا ڈیٹا بیس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, فیشل ریکگنیشن, ان کے ذریعے سے بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں پورے جو پاکستان کا 42 سے 43% رقبہ ہے اس کو سیکیور اور مانیٹر کرنا چاہیے. صرف فوجی آپریشن جو ہے کائنیٹک وہ اس کا حل فیصلہ کن اور دیرپا نہیں ہے, کیونکہ فوج جو ہے ایک آپریشن کر کے جب واپس چلی جاتی ہے اپنی بیرک میں اور بیس میں اور کینٹ میں, تو باقی جو سوسائٹی ہے جہاں بیڈ گورننس اور نفرت کا بیج
میڈیا, سوشل میڈیا اور بیڈ گورننس کی وجہ سے بویا جاتا ہے, وہ اس کا فوج کچھ نہیں کر سکتی. وہ سویلین لیڈرشپ نے اپنا بھرپور اور بروقت کردار ادا کرنا ہے تاکہ لوگوں کی محرومیوں کا خاتمہ ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غلط انڈیویجولز ہیں, جو ملک دشمن عناصر ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا قلع کما کرنے میں میں سمجھتا ہوں فوج نہ پہلے کبھی چوکی ہے نہ آئندہ کبھی چکے گی. جی ٹھیک, بہت شکریہ محمد علی صاحب کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں مہمد صاحب نے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. ہمایوں صاحب, یہ جعفر ایکسپریس کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں, اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ کے جو آفیشیل پی ٹی آئی ہینڈلز ہیں اور دیگر سے جو ٹویٹس ہو رہے ہیں, آپ تو علیحدگی پسندوں کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو کچھ وہ کر رہی ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل میڈیا ہے صرف وہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ وہاں پہ بولتے ہیں اور وہ ان کے اوپر تصویریں پی ٹی آئی کی لگاتے ہیں یا پی ایم ایل این کی لگاتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, دے آر ناٹ آفیشیل سوشل میڈیا. ہاں, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی اور پارٹی سے یا میری پارٹی سے یا عام عوام ہے, وہ کوئی عمران خان کو پسند کرے, کوئی نہ کرے, کوئی کیا کرے, میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعی بہت دل خراش واقعہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جعفر ایکسپریس کا جو افسوسناک تشویشناک واقعہ ہوا, آپ نے اس کی تو کنڈیمنیشن کر دی. یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پارٹی کے معاملات پہ آ جاتے ہیں. کل علیمہ خان صاحبہ نے, اس سے پہلے بشرا بی بی نے اپنے وکلاء کو جھاڑ پلائی کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے, آپ نے کوئی ریلیف نہیں لیا. تو کیا یہ جو دونوں خواتین نے وکلاء سے بات کی, واقعی پارٹی اور خان صاحب اپنے وکلاء کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں اور یہ پارٹی پالیسی کے طور پر بات کی گئی ہے, یا ان کی بہن نے, ہمشیرہ نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے ایک جو خان صاحب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے اس کی بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی بہن ہیں, وہ ایز اے بہن کنسرنز شو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے لائرز کو مخاطب ہو کر کہا ہے, اس کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے لائرز ایز اے جو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اس کا ہرگز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا ہے نہیں ہے. سو یہ تو ایک چیز کلیئرٹی آ گئی. لیکن اگین ہم لوگوں کو, اور یہ ریزن بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل میٹرز کی بہت زیادہ فکر ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل جماعت ہے جو کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا ضامن بنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا پیک کا ٹائم تھا 2021 میں, اس میں سب سے کم پاکستان کے پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں 2001 یا 2006 سے آنورڈز اس میں سب سے کم دہشت گردی کے واقعات ہوئے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوئے نہیں, لیکن سب سے کم ہوئے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا کام کر رہی تھی جو کہ دہشت گردی کو سپریس کرتی تھی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں, اور اس کی چند وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے 16 امپورٹنٹ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو ان میں سے صرف 4 اکنامک انڈیکیٹرز منفی میں تھے, باقی سارے کے سارے 12 اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے, جن میں سے لارج سکیل انڈسٹری
75 साल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थी। हम लोग 11.6% के लिहाज से ग्रो कर रहे थे। इससे पहले जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी वो अयूब खान के जमाने में थी। आप सोच लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अयूब खान के जमाने डॉक्टर से साहब बात ज्यादा ये है, डॉक्टर इंडस्ट्रियल साहब बात ग्रोथ ये कर है, रहा हम था। जरा इकॉनमी पे आ रहे हैं, हम इकॉनमी पे आ रहे हैं। वो तो आज गवर्नमेंट अभी कहती है कि फरवरी में 3.1 बिलियन रेमिटेंसेज आई हैं। आपने रेमिटेंसेज का बाइकआउट भी किया हुआ था, पिछले साल की निस्बत 55% ज़्यादा हैं। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हैं। मूडीज़ जो हैं उन्होंने बैंकों की रेटिंग को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया, वो एक अलग बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी जमात में लड़ाई क्यों हो रही है? नईम पंजूता जो कल आए हैं, आपके पार्टी लीडर की हमशीरा हैं अलीमा खानम साहिबा, उनके साथ उनकी बहस होती है, पब्लिक के सामने होती है, और कभी किसकी बहस हो रही है, कभी किसकी बहस हो रही है। आप उधर बात ही नहीं कर रहे, आप कहीं और बात घुमा देते हैं। सर जी मेरी बात बताएं, अगर पहले तो मेरे लिहाज से अगर मैं नईम पंजोता साहब की जगह होता, मैं अलीमा खान साहिबा के सामने मैं कभी इस तरह की बात ना करता। नॉट बिकॉज ऑफ कि वो क्या है, बट जनरली एक बहन है जो अपने भाई के बारे में कंसर्न है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कभी इस किस्म की बात ना करता, मैं खामोश हो जाता। ये मेरा एक तरीका होता है। लेकिन इसका ताल्लुक, इन सब चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है। अब वो एज अ लॉयर वहां रिप्रेजेंट हो रहे, वो एज अ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव वहां रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। हाँ, अगर ये बात असद कैसर साहब कर रहे होते, या ये बात हमारे चेयरमैन साहब कर रहे होते, गोहर साहब कर रहे होते, या सेक्रेटरी जनरल साहब कर रहे होते, या कोई और कर रहे होते, क्या नाम है उसका, उमर अयूब साहब कर रहे होते, तो फिर मैं इसके कमेंट कर सकता था। लेकिन चूंकि नईम पंजोता साहब एज अ लॉयर वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे। जी ठीक है, आपका दुरुस्त है कि ये चूंकि एक वकील के तौर पर बात हुई है और एक बहन के तौर पर उन्होंने बात की है, तो इसलिए ये पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। दुरुस्त फरमाया। अब सियासी मौज़ूआत पे आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ आपके बातचीत चल रही है 1-1.5 महीने से। कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हमने कुछ रिजर्वेशन पहुँचाई थी असद कैसर साहब को, लेकिन 1 महीने तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। कल दोबारा परसों शाम को मुलाकात हुई, तो कल उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर हमने रिजर्वेशन उनके सामने रखी हैं। अब ताख़ीर जो इत्तेहाद में हो रही है या रिजर्वेशन ख़त्म करने में, वो आपकी तरफ से हो रही है, तो इसकी क्या वजह है आप समझते हैं? देखिए, इस तरह है, उन्होंने जो रिजर्वेशंस पहले बताई थी वो मेरे ख्याल में 8 या 9 या 10 फरवरी को बताई थी, इस तरह की किसी डेट में बताई थी। उसके बाद इमरान खान से किसी ने मुलाकात करने की हमें इजाज़त ही नहीं दी, हमारी पॉलिटिकल टीम को कोई इजाज़त नहीं थी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल टीम इमरान खान से नहीं मिली। हाँ, वो जो गोहर साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उन्होंने जाके मुलाकात की है और कुछ बातें उन्होंने बताई हैं कि ये ओवरऑल हम लोग हर एक को वेलकम कर रहे हैं, ये एक लार्जर कॉज है। मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, देखें, उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो 2 किस्म की रिजर्वेशंस। एक उनकी रिजर्वेशंस है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनका एक्सपीरियंस विद PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिहाज से। उनका ये कहना है कि हमने इनको कंधा दिया था और उन्होंने कंधे पे चढ़ के अपना कद ऊंचा करके उन्होंने के साथ गठजोड़ बना के वहां बैठ गए हैं और हमें उन्होंने रफू चक्कर कर दिया, तो हमारा एक्सपीरियंस बुरा है। मैंने उन्हें कहा, मेरा जवाब यह है कि जितना आपका बड़ा कद है उतना या उससे बड़ा कद हमारा भी है। हमारा कद उनकी तरह छोटा नहीं है, तो हम आपके बराबर के या आपसे बड़े कद के हम हैं। नंबर 2, आपको अगर किसी जगह पे रिजर्वेशंस है सीटों के ऊपर, केपी के ऊपर, तो आपने 5 जगहों के ऊपर फाइल किए, हमने 13 जगहों के ऊपर फाइल किए, तो हमारा आपसे ज्यादा बड़ा क्लेम है। लेकिन अगर हमने मिल के चलना है तो फिर आपको बात चीजों की रिजर्वेशन से या उस खौफ से बाहर निकल के आप एक दफा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमने आपको बहुत कुछ कहा है, लेकिन आपने भी हमें कोई हार नहीं पहना है, आपने भी हमें उससे बढ़ के बातें कही हैं। तो उस चीज को अगर हम नलीफाई करके हम ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक मसला है वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का, तो अगर इस इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए और इस डेमोक्रेसी के लिए अगर हम लोग मिल जाएं और ये आपस में अहद कर ले कि हम लोग एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, जितना आपको हमारे साथ ये खौफ है कि हम लोग
کے ساتھ میں مل جائے اتنا خوف ہمیں بھی ہے کہ کہیں آپ نہ مل جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے بڑی دلچسپ کہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پا رہی، لیکن گوہر علی خان صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، کیا یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں؟ یہ تو مل رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں جو ان کے ریزرویشن ہے اسد قیصر صاحب کی بجائے یہ پہنچا دیں ان تک اور ان سے کوئی جواب حاصل کر لیں. دیکھیں اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہماری ٹیم کو بالکل ہیڈ کر رہے ہیں دونوں، ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری جنرل ہے، دونوں ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یہ ان کا جو اوور آل جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ مور آف اے ٹیکنوکریٹ ہے، لیس آف اے پولیٹیکل ہے. اسد قیصر آن دی ادر وے، عمر ایوب، شبلی فراز، یہ زیادہ پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں. ان کی زیادہ ڈفرنٹ قسم کی ٹریننگ ہے، ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جاتے ہیں، لائر از اے سیم بیک گراؤنڈ، جب آپ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھ کے اس کو زیادہ بیلنس کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے اوور آل بہتر ہے. یہ تحریک انصاف کو چھوڑ دے، جب اس چیز کو سمجھ جائیں گے، یہ سب سے بڑا وزن ہے، اس وزن کو سٹیبل کرنا اس ملک کے لیے سب سے ضروری ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد سے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یوکرین کے روس کے ساتھ، یوکرین کے امریکہ کے ساتھ معاملات سدھر رہے ہیں، لیکن وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے کہ سو پیاز بھی تو میرے خیال سو جوتے بھی کچھ اس طرح کا ہی معاملہ ہے. یہ زیلنسکی صاحب معاہدہ بھی اب ہو گیا، معافی تلافی بھی ہو گئی، صلح صفائی بھی ہو گئی، تو ملاقات میں ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں ویسے وہ اردو کا شعر ہے، جو مصرع ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. دیکھیں اس دن اوول آفس میں جو کچھ ہوا، بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ ٹرمپ زیادتی کر رہے ہیں، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب مارکو روبیو نے بیان دیا کہ جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی یوکرینی صدر کی، تو انہوں نے کہا کہ جی معدنیات کے حوالے سے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے اب وقت دیں کہ میں اپنی کیبنٹ کے سامنے یہ رکھ سکوں. تو میں نے ایگری کیا. لیکن جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بالکل موقف اختیار کیا اور یہ ہیرو بننے کی کوشش کی، نہیں جی نہیں، مجھے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ساری تلخی ہوئی. اب اس وقت زیلنسکی کو یہ شاید خیال تھا کہ یورپ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یورپ کی قوت کے ساتھ میں روس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ موقف رکھ چکا ہوں کہ روس کی جو مداخلت ہوئی یا روس نے جو فوجی جارحیت کی، اس پر یوکرین نے اور نیٹو نے اور اس وقت کی بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مجبور کیا. جب آپ نیٹو کو لے جائیں گے روس کی سرحد پر، یہ طے تھا 92 کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت طے تھا کہ یوکرین جو ہے ایک ایسا ملک کے طور پر رہے گا جو یورپ کا حصہ خواہ ہو، لیکن وہ نیٹو کا حصہ نہیں ہوگا، یورپی یونین کا حصہ نہیں ہوگا، بفر زون کے طور پر کام کرے گا. آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، آپ نے کہا کہ اس کو ہم نیٹو کا ممبر بنائیں گے، یورپی یونین کا ممبر بنائیں گے، اور ہتھیاروں کا رخ جو ہے وہ ماسکو کی طرف کر دیں گے. بائیڈن انتظامیہ یہ سارا کچھ کرتی رہی. لیکن جب ٹرمپ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم جنگوں سے پیچھے ہٹیں گے، امن کی طرف جائیں گے، اپنے وسائل ہم جنگوں پر ضائع نہیں کریں گے، دوسروں کی جنگوں میں حصہ لے کے ہم اپنے عوام کے حقوق کو تلف نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے بعد زیلنسکی کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی اور یورپ کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ہوا کیا ہے؟ یورپ نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، امریکہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. یہ ایک تھا سیاسی پہلو. لیکن جب امریکہ نے
انفارمیشن جو تھی وہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تو صدر موصوف کو، صدر یوکرین کو پتہ چلا کہ ہم تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو روس کا مقابلہ کر رہے تھے امریکہ کی فوجی قوت کے بل بوتے پر، امریکہ کی مالی امداد کے بل بوتے پر، امریکہ کی فراہم کردہ جو انٹیلیجنس ہے اس کی بنیاد پر کہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا. جب وہ بند ہوگی تو 2 دن میں سمجھ آ گئی ان کو. تو اب انہوں نے معدنیات کا معاہدہ کے لیے بھی تیار ہیں اور روس کے ساتھ معاہدے 30 دن کی جنگ بندی جو ٹرمپ کہہ رہے تھے اس پر بھی تیار ہو گئے ہیں. لیکن یہ اگر اس دن کرتے تو شاید بہتر پوزیشن میں وہ معاہدہ ہوتا. یہ تو ہے اس کا ایک پہلو. لیکن اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ بھی امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد روس کا آمادہ ہو جانا جنگ بندی پر وہ تو ایک پہلو ہے. لیکن کیا امریکہ کی جو خواہش ہے کہ روس اپنا تعلق چین سے کمزور کرے یا چین کے ساتھ اس کی جو قربتیں ہیں وہ کم ہوں یا ختم ہو جائیں، یا جو ایک نیا بلاک اس خطے میں نظر آ رہا ہے بنتا ہوا وہ نہ بن پائے، اس میں روس مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اوبویسلی امریکہ کی تو یہ ایک ڈپلومیٹک چال تو ہے ہی ہے. لیکن دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ روس جتنی بڑی طاقت رہا یا روس کی جو لیگیسی رہی اس کو دیکھتے ہوئے بھلے یوکرین کی امریکہ کو حمایت رہی لیکن یوکرین میرا خیال 10-20% سے آگے پیش قدمی نہیں کر سکا یوکرین کے ایریاز پہ. روس پیش قدمی نہیں کر سکا. تو یعنی روس کا بھی بھلے ایک ان کی لیگیسی تو ہے لیکن اب وہ جاہو جلال اور وہ طاقت اور وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب روس سوویت یونین تھا اس وقت بھی تو آخر وہ امریکہ سے مار کھا گیا نا افغانستان. کھا گیا، ایگزیکٹلی کھا گیا. لیکن اب جب کہ وہ سوویت یونین نہیں ہے، اتنا بڑا ملک نہیں ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اقتصادی طور پر اگر آپ کہیں کہ وہ امریکہ پر انحصار نہیں کرتا، یورپ پر انحصار نہیں کرتا، لیکن ان کے بغیر بھی اس کی اکانومی کا چلنا مشکل ہے. یہ تو ایک دلچسپ واقعہ ہوا نا 92 میں کہ جو آزاد معیشت کے جب بحران آیا تھا 92-93 میں، آپ کو یاد ہوگا، جب نہیں یہ 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، جب عالمی کساد بازاری آئی تو روس جو تھا وہ آزاد منڈی کو پروموٹ کر رہا تھا اور یورپ اور امریکہ جو تھے جو آزاد منڈی کے علمبردار ہیں وہ کولیکٹیو جو اکانومی ہے اشتراکیت کی طرف جا رہے تھے. تو اب روس کے لیے الگ تھلگ امریکہ کا، یورپ کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ اتنا عرصہ جنگ کا جاری رہنا یہ تو قابل داد ہے روس کا کہ روس کو جس جال میں یورپ یا بائیڈن کا امریکہ پھنسانا چاہتا تھا اس میں تو نہیں پھنسا. نہ تو اس کی اقتصادی بدحالی کا آغاز ہوا وہاں، نہ جو اگر وہ 20% سے زیادہ قبضہ نہیں کر سکا تو یہ بھی تو نہیں ہوا کہ یوکرین نے امریکی ہتھیاروں سے روس کو شکست دے دی. یہ بھی تو نہیں ہوا نا. جنگ جاری ہے. آج بھی اگر صلح ہو رہی ہے یا جنگ بندی ہو رہی ہے تو روس سرنڈر نہیں کر رہا، یا روس جو ہے امریکہ کر رہا ہے. امریکہ بالآخر مجبور ہو گیا کہ اس جنگ کو بند کرے، روس نہیں مجبور. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کیا. دوسرا یورپ نے بھی بہت زیادہ سفر کیا کیونکہ ساری سپلائی تیل وہاں سے، گیس وہاں سے، سبزیاں وہاں سے، اناج وہاں سے، روس سے، تو وہ تو یوکرین سے، اور وہ کافی زیادہ سفر کیا. اچھا ارشاد صاحب، غزہ کی بحالی کا عرب منصوبہ یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیجنس عرب ہیں، مسلمز ہیں، یا یہ جو امریکہ پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم بحالی کریں گے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ جو مصر نے منصوبہ پیش کیا ہے یہ خالصتاً عرب لیگ کا، عرب ممالک کا منصوبہ ہے اور یہ ٹرمپ کے منصوبے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے. کیونکہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، ان کو یا اردن بھیج دیا جائے یا مصر بھیج دیا جائے، اور نیتنیاہو کہتا ہے اس کو سعودی عرب بھیج دیا جائے اور یہاں ہم کنسٹرکشن کریں گے، تعمیر نو کریں گے. یہ جو منصوبہ ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جی فلسطین فلسطینیوں کا ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے،
فلسطینیوں کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد مارشل پلان آیا تھا اور جرمنی کی تعمیر نو کے لیے آیا تھا، اسی طرح کا ایک عرب پلان آپ کہہ لیں جو اس کو، کہ یہ ہم 53 ارب ڈالر کی رقم سے، جو ظاہر بات ہے کہ عرب ممالک دیں گے، کچھ امریکہ سے کہا جائے گا، کچھ یورپ سے کہا جائے گا، وہ ڈال کے ہم یہاں تعمیر نو کریں گے اور فلسطینیوں کو بسایا جائے گا، فلسطینی یہاں سے بے گھر نہیں ہوں گے۔ البتہ اس تعمیر نو کے پروگرام میں یا بحالی کے پروگرام میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، جو ویسے بظاہر مشکل ہے، کیونکہ حماس نے ہی تو ثابت کیا ہے کہ یہاں کا پلیئر ہے وہ، اور نیتن یاہو کے مقابلے میں یا اسرائیل کے مقابلے میں وہی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو پریکٹیکلی تو وہ بھلے اس پہ لیبل پہ نہ ہو، جی، لیکن بینر پہ نہ ہو، لیکن وہ تو ہے غزہ تو حماس ہی شناخت۔ اچھا، اب ٹرمپ کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ سارے عرب ممالک کو ناراض کر کے اصرار کرے کہ جناب نہیں، میں تو جو کرنا چاہتا ہوں کروں۔ یورپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اب عربوں کو بھی ناراض کرے۔ ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ پہلے جو سعودی عرب میں ہوا معاملہ یہ غزہ کے حوالے سے، وہ تو قابل فہم تھا کہ چلو جی عربوں کا معاملہ ہے۔ اب یوکرین اور روس کی جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ بھی سعودی عرب میں ہو رہا ہے، اس کے مذاکرات سعودی عرب میں ہوئے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا مطلب ہے سعودی عرب جو ہے وہ صرف شرق اوسط کا، مڈل ایسٹ کا پلیئر نہیں ہے، بلکہ یورپ کا پلیئر بھی ہے، یورپ کا پلیئر بھی ہے، اور یورپ کے معاملات کو سلجھانے میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے۔ اچھا، یہ کردار اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اس کردار کے ذریعے جو ٹرمپ کی یا امریکہ کی یہ خواہش نظر آتی ہے کہ اسرائیل کو قابل قبول بنایا جائے، کیا اس کے لیے تیار کیا جائے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور سعودی عرب اس کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ آپ کو ارشاد صاحب دیکھیں، وہ محمد بن سلمان تو بارہا اس بات کو بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی قبولیت والا بات ہے، اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن اس کو یہ کوشش تو ایسے لگ رہی ہے نا کہ آپ جناب ایک اہم پلیئر ہیں، آپ اس سے میرے لیے ارشاد صاحب اس سے زیادہ جو الارمنگ بات ہے نا، یا جو خوشائند بھی ہے ایک لحاظ سے، کہ ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے جو کچھ اسرائیل غزہ پہ کر رہا تھا، یہ عرب ممالک خاموش تھے یا جزوی بولتے تھے، OIC کا ایک کردار بردار نہیں ہے، لیکن ایک عرب منصوبہ، بحالی کا منصوبہ آ جانا، متفقہ آ جانا، یہ ایک دم کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا، اس کے بغیر چارہ نہیں عربوں کے۔ کیا فلسطین کے 20 لاکھ لوگوں کو مصر قبول کر سکتا ہے؟ کیا اردن قبول کر سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب کو، یا ادھر امریکہ کا بیٹھنا قبول کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ کا وہاں آ کے بیٹھ جانا؟ امریکہ کی وہ، امریکہ، اسرائیل جو ہے امریکہ کی ایک کالونی ہے، وہ بیسیکلی ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے وہ تو اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ ہے، اسرائیل کی سرحدیں غزہ تک بڑھانے کا منصوبہ ہے، اور مصر کی سرحد تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی عرب تو اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، بلکہ شرمناک ہے۔ ٹرمپ نے وہ جو محمود خلیل ہیں فلسطینی طالب علم کولمبیا یونیورسٹی میں جنہوں نے مظاہرے وغیرہ کرائے تھے، اب اس کو حماس کا اس پر ٹیگ لگا کے بے دخلی کا اعلان کر دیا۔ وہ سٹیزن ہیں، امریکن لیگل سٹیزن ہیں، یا لیگل ڈاکومنٹس پہ وہاں پڑھ رہے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں۔ عدالت نے اس ایگزیکٹو آرڈر کو اڑا کے رکھ دیا، اس نے کہا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس پہ۔ اب یہ حماس کا ٹیگ لگا کر اپنے طالب علموں کو بھی، یعنی کولمبیا یونیورسٹی کی $40 کروڑ کی جو امداد ہے وہ بھی بند کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم ان تمام طالب علموں کو نکالیں گے یونیورسٹیوں سے جنہوں نے حماس کی۔ بھئی حماس کی کس نے حمایت کی ہے؟ حمایت تو وہ مظلوم فلسطینیوں کے کر رہے ہیں، مخالفت جو ہیں وہ نیتن یاہو کے جنگجویانہ عزائم کی کر رہے ہیں، اور وہ صرف کولمبیا یونیورسٹی میں یا امریکہ میں نہیں ہوئی، وہ پورے یورپ میں بھی ہوئی ہے، وہ خود اسرائیل کے اندر بھی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں بھی تو مظاہرے ہوئے ہیں نا اس جنگ کے خلاف۔ تو ٹرمپ تل ابیب میں نیتن یاہو کے ریزگنیشن مانگے گئے۔ تو
ٹرمپ نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے یا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے ان حریت پسندوں کو، ان امن پسندوں کو، جنگ کے مخالفین کو، اسرائیلی صہیونی عزائم کے مخالفین کو بھی مخالف بنا رہے ہیں، پورے عالم عرب کو بھی مخالف بنا رہے ہیں، اور دنیا کو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ جو انسانی حقوق کا علم بردار تھا، جہاں ہر شخص فرانس کی طرح دنیا کے کسی بھی مظلوم کمیونٹی کا ساتھ دے کر رہ سکتا تھا، اب وہاں اس کی گنجائش نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا افسوسناک پہلو ہے جس پر امریکی عوام کو بھی توجہ دینی ہوگی، اور انہیں اس کے خلاف عدالت کا ساتھ دینا ہوگا، عدالت کی سپورٹ کرنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر وہاں تو کوئی، اس کا مطلب ہے وائٹس امریکن کے علاوہ امریکہ میں کوئی رہ ہی نہیں سکتا، کوئی کشمیر کا حامی، کوئی فلسطین کا حامی، دنیا بھر میں برما میں جو مظالم ہوتے ہیں عوام پر، شمالی کوریا میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر تو وہاں کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں اس میں ایک اور پہلو ہے، اس کو ذرا ہم امریکہ یا برطانیہ اسپیسیفکلی ان کو دیکھیں۔ برطانیہ کا بھی ایک زمانے تک ابھی تک یہی رہا کہ اس میں ایک تحفظ ہے، ایک تحفظ کا تھا۔ امریکہ کا بھی تھا، لبرٹی ہے اور تحفظ ہے، لیکن جس طرح یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی ٹورسٹ کی برطانیہ میں، انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کو، وہ کوئی افریقی ملک ہے وہاں روانڈا، وہاں بھیجنے کا منصوبہ بنایا، اس میں بہت لمبا۔ نہیں اب یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ انلیگل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو وہ شخص ہے محمود خلیل یا خلیل محمود جو لیگلی رہ رہا ہے، لیگل ڈاکومنٹس پہ رہ رہا ہے، دیکھیں وہ تو اس کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کا جرم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ریلی نکالی، یا جو ریلی نکلی اس کو اس نے ارینج کیا، کیوں کہ جنگ بند ہونی چاہیے، معصوم بچوں کے خلاف، اور معصوم بچوں اور عورتوں کے خلاف جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، وہ ختم ہونا چاہیے، وہ بند ہونا چاہیے۔ یہ تو ایشو انلیگل کا ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں انلیگل کی بات اس میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ تو شہری ہے، وہاں کی کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا، اس کا جو آرڈر ہے پریزیڈنٹ کا، سرکار کا، اس کو اڑا کے بھی رکھ دیا۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہ ممالک تھے کہ جہاں لوگ بھاگتے تھے، مظلوم ہیں تو سیاسی پناہ لیتے تھے، جنگوں سے متاثر ہیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اگر اب ان ممالک نے بھی ایک نفسا نفسی اگر اس طرح کے سلسلے شروع کر دیے ہیں، تو دنیا میں یہ جو عدم برداشت کے نام پہ اتنے بڑے بڑے لیکچرز اور ہیومن رائٹس کے نام پہ دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اس پہلے کشمیر کے ایشو پر ان ممالک نے مجرمانہ خاموشی برتی، اور اب فلسطین میں 48,000 لوگ شہید ہوئے، اور ابھی ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں، وہ معلوم نہیں کتنے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ اس پر جس طرح کی خاموشی یورپ اور امریکہ کے حکمرانوں نے، حکومتوں نے، انٹیلیجنشیا نے برتی ہے، اور جس طرح ایک جارح ملک کا، غاصب ملک کا ایک ظالم جنگجو نیتن یاہو کا ساتھ دیا ہے، اس سے یہ دعویٰ تو ختم ہو گیا ہے کہ جناب ہم بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، اور ہم خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، اور ہم بچوں کے لیے بڑے حقوق ہیں ہمارے۔ وہاں تو پتہ چلا کہ جناب اگر بچہ مسلمان ہے یا فلسطینی ہے، کشمیری ہے، عورت اگر فلسطینی ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کتا کوئی امریکن ہو یا یورپین ہو تو اس کے بڑے حقوق ہوں گے۔ یہ تو ثابت کر دیا ہے انہوں نے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔